अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 63। रात अपने गहरे स्याह परों को शहर पर फैला चुकी थी। वो अपने वसी व अरीज बेडरूम के खामोश ठंडे माहौल में खड़ा था। अभी अभी शावर लेने के बाद उसने एक ढीले ढाले स्याह ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट को पहन रखा था। बाल हल्के गीले थे, जिनमें वो बेदिली से उंगलियां फेर रहा था, जबकि उसकी नज़रें आईने में अपने ही अक्स पर जमी थीं। एक ऐसा अक्स जो बाहर से पुरसुकून मगर अंदर से ख़त्म ना होने वाली जंग में मुब्तला था। उसके शाहाना बेड पर मैकबुक प्रो खुला हुआ था और साथ ही उसका फ़ोन बेहिसी से पड़ा था। फजर की कई कॉलें उसकी स्क्रीन पर नज़रअंदाज की जा चुकी थीं। फ़ोन एक बार फिर से बजा, मगर इस बार स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। ये एक वीडियो कॉल थी। इससे पहले कि वो इसे भी मुस्तरद करता, कॉल खुद ब खुद उसके लैपटॉप पर मुंतकिल हो गई और एक मानूस चेहरा स्क्रीन पर उभरा। हेलो बिग बी। ये एक ऐसी खनकती हुई शरारत भरी आवाज़ थी कि रईस, जो ड्रेसिंग टेबल से अपने परफ्यूम की बोतल रख रहा था, झटके से पलटा। क्रिस्टल की मुनक्कश बोतल उसके हाथ में ही रह गई। वो लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी हेजल आंखों में सितारों जैसी चमक थी और चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो रईस के हर दिफा को तहस नहस करने की सलाहियत रखती थी। वो वली की तरह उसे बिग बी कहने लगी थी। उसे बिग बी कहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मुझे मजबूरन दूसरे नंबर से फ़ोन करना पड़ा। अब बंदा इतना भी मसरूफ़ ना हो कि फजर मिराज का दूसरा नंबर तक महफूज ना कर सके। और तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी आवाज़ सपाट और सर्द थी, जैसे वो इस गैर मुतवक्का मदाखलत से सख्त नाखुश हो। ऑफ कोर्स, आपको देखने के लिए। उसने आंखें छोटी किए शरारत से कहा। रईस ने गहरी सांस भरी और हाथ में पकड़ी बोतल वापस उसकी जगह पर रखी। फजर की तेज नजरों ने बोतल को देख लिया था। वैसे ये क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 इंपीरियल मैजेस्टी है ना? उसने स्क्रीन के करीब होकर पूछा। मैंने सुना है ये दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं में से एक है, जिसकी बोतल के ढक्कन पर एक असली हीरा जड़ा होता है। क्या ये सच है? उसके सवाल में तजस्सुस ही तजस्सुस था, जैसे 14 साल की उम्र में वो उससे उसकी सल्तनत के बारे में जान लेना चाहती थी। हाँ, वही है, उसने मुख्तसर बेतासर जवाब दिया, जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। फजर को अब समझ आया था उससे पहले उसकी खुशबू कैसे पहुंच जाती थी। ये तो लिमिटेड एडिशन था ना, सिर्फ 10 बोतलें बनाई गई थीं। आपको कहाँ से मिला? वो आंखें फैलाए पूछ रही थी। नीलामी से खरीदा है, उसने सुकून से जवाब दिया। करोड़ों में है ना? रईस ने सिर्फ कंधे उचकाए। वैसे आपका कमरा बहुत खूबसूरत है। नाइस। वो दाएं बाएं झांकते हुए कमरे का जायजा लेने लगी। बस नहीं चल रहा था लैपटॉप से बाहर निकल आती। ये बेड कितने का है और वो दीवार पर लगी पेंटिंग? रईस ने कमर पर दोनों हाथ रखे और जबड़े भींच कर उसे देखा। वो मनार फैशंस की मालकन नहीं लग रही थी। वल्लाह, वो यहाँ होती तो उसे गुद्दी से पकड़ कर बाहर निकालता। अब ये मत पूछ लेना कि रईस औरंगजेब कितने का है। वो जब्त के आखिरी सिरे पर पहुंचकर तंजिया लहजे में बोला। उसकी आंखों में एक लम्हे को चमक उभरी, मगर उसने अपनी मुस्कुराहट को कमाल महारत से दबा लिया। आपस की बात है, उसने स्क्रीन के और करीब चेहरा लाते हुए राजदारी से पूछा। क्या कीमत है आपकी? कम से कम फजर मेराज अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने अपने डार्क लॉर्ड होने का पूरा सबूत दिया। झूठा इंसान एक मुस्कुराहट पर बिक गया था। फजर ने बुरा सा मुंह बनाया। खैर बताओ, फोन क्यों किया है? वो अब उससे जान छुड़ाना चाहता था। मैं लंदन जा रही हूँ। उसकी हेजल आंखों में दुनिया जहान की खुशी और फख्र उमड़ आया। चेहरा बिला वजह ही तमतमा उठा। अच्छा। वो अब भी बेरुखी से कहीं और देख रहा था। आपकी मदद चाहिए।
اب یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اٹھا کر لندن چھوڑاؤں، میرے پنکھ نہیں ہیں۔ اس کی طنز پر فجر نے خفگی سے دیکھا۔ منحوس کے پاس پرائیویٹ جیٹ تو تھا نا، اگر پیشکش کر دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا؟ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہوں، اس نے پھر سے پرجوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تو مجھے کال کیوں کی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو کیا فواد خان کو کروں؟ اس بار وہ تب گئی۔ تم کر سکتی ہو، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے وہ آپ کا ایج فیلو ہے نا؟ تمہیں میری ایج سے کیا obsession ہے؟ وہ چڑ گیا۔ خود ہی کہا تھا میں تم سے 17 سال بڑا ہوں، میں چلا سکتا ہوں۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے فجر نے یاد دہانی کروائی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر میرے پاس آپشن ہوتا میں تب بھی رئیس اورنگزیب کو ہی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی ابھری اور لہجے میں ایک عجیب سا مان در آیا۔ اس کا جملہ ایک تیر کی طرح تھا، سیدھا، بے خطا اور ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس پوری گفتگو میں پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا اسے دیکھا۔ کھلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گردن اکڑائے اس پر یوں زوم کر رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور قابل بھروسہ انسان ہو۔ ایک لمحے میں رئیس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس سے بے رخی برتنے کے سارے ہتھیار جیسے خود بخود گر گئے۔ اس کے اندر کی جنگ ایک لمحے کو تھم گئی۔ اچھا بتاؤ کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ اب مکمل سنجیدہ تھا۔ لیپ ٹاپ کو بہتر زاویے پر رکھتے ہوئے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں پہلے والی تلخی یا طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز نے مجھے اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈائریکٹر کے طور پر مدعو کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پروجیکٹ مجھے ہر حال میں ملے۔ رئیس نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا۔ اب وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جو ایک باصلاحیت آرٹسٹ کو بین الاقوامی میدان میں قدم رکھنے کے گر سکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سنو۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور ژرف نگاہی ابھری۔ سب سے پہلے اپنی پرجوش طبیعت کو ایک طرف رکھ دو۔ وہاں وہ تمہاری قابلیت پر تمہارا انتخاب کریں گے، تمہاری خوشی پر نہیں۔ پورے اعتماد رہو مگر بے تاب نہیں۔ انہیں یہ احساس دلاؤ کہ یہ تم ڈیزرو کرتی ہو، اس کی محتاج نہیں ہو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسری بات، رئیس نے اپنی انگلی اٹھائی، یہ ایک تاریخی فلم ہے، تمہیں اس دور کو پینا ہوگا۔ صرف کپڑوں کے ڈیزائنز مت لے جانا، بلکہ اس عہد کی روح کو اپنے ساتھ لے جانا۔ وہاں کی سیاست، ثقافت، فن تعمیر اور لوگوں کی نفسیات پر تحقیق کرو۔ تمہارا پورٹ فولیو صرف تمہارے کام کی نمائش نہیں بلکہ تمہاری سوچ اور ویژن کی کہانی سناتا ہو۔ انہیں یہ دکھاؤ کہ تم نے پروجیکٹ رانیا کیسے نہیں بلکہ کیوں کامیاب بنایا تھا۔ اس کی باتیں عملی اور گہری تھیں۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ڈائریکٹر کے ویژن کو سمجھو۔ اس سے یہ مت پوچھو کہ اسے کیا چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ کیسا محسوس کروانا چاہتا ہے۔ پھر اسے بتاؤ کہ تم اس کے ویژن کو کپڑوں کے ذریعے کیسے حقیقت کا روپ دے سکتی ہو۔ اپنے آئیڈیاز ان پر تھوپنا مت، بلکہ ان کے آئیڈیاز کو ایک نئی بلندی دینا۔ انہیں فجر معراج ایک ڈریس ڈیزائنر نہیں چاہیے، انہیں فجر معراج ایک ویژنری چاہیے جو کپڑوں سے دنیا تخلیق کر سکے۔ فجر کی آنکھوں میں تشکر اور اعتماد کی ایک نئی لہر ابھری۔ میں ان سب باتوں کا خیال رکھوں گی۔ وہ 14 سالہ باغی فجر تھی اور وہ 31 سالہ رئیس اورنگزیب، اسے نصیحتیں کرتا ہوا اور وہ اس کی نصیحتیں اپناتی ہوئی۔ اس کے جواب پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکا سا، تقریباً غیر محسوس تبسم آیا جس میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے معلوم ہے تم رکھو گی، بس خود پر بھروسہ رکھنا۔ اس ایک لمحے میں، کمرے کی خاموشی میں، ان دونوں کے درمیان فاصلے اور تلخیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کے ایک طرف وہ تھی، اپنے خوابوں کی دہلیز پر کھڑی، اور دوسری طرف وہ، جو اپنی نفرت اور محبت کی جنگ کے باوجود اسے اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔
ہیتھرو ایئرپورٹ کی شیشے کی دیواروں کے اس پار شام کی دھند شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر ایک پراسرار نقاب ڈال رہی تھی۔ ستمبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لندن نے خزاں کی بھوری، زرد اور نارنجی رنگوں سے بنی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی جس میں بھیگی مٹی اور سوکھے پتوں کی مہک رچی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں زرد پڑتے پتوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں، اور جب ہوا کا کوئی جھونکا آتا تو چند پتے رقص کرتے ہوئے زمین کے آغوش میں پناہ لے لیتے۔ فجر نے جیسے ہی ایئرپورٹ کے خودکار دروازوں سے باہر قدم رکھا، ایک سرد لہر اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ یہ لاہور کی خنکی سے مختلف تھی۔ اس میں ایک گہری خاموشی اور صدیوں پرانی تاریخ کا احساس تھا۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سورج ایک دھندلے سے داغ کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا بادلوں پر مل دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ولی پرسکون اور پر اعتماد تھا، جیسے کوئی اپنی ہی زمین پر لوٹا ہو۔ وہ اسکاٹش تھا۔ لندن اس کے لیے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا شناسا سا شہر تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھا اور دھیمے سے مسکرایا۔ یہاں کا موسم اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ خزاں کا لندن ایک اداس نظم کی طرح ہے، خوبصورت مگر خاموش۔ فجر نے اپنے اسکارف کو شانوں پر ذرا اور کس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی لندن کے دھندلائے منظر پر جمی تھیں۔ اداس نہیں، شدید گہرا۔ وہ دھیرے سے بولی، اور گہرائی میں اترے بغیر تخلیق کہاں جنم لیتی ہے؟ خاموشی تو فن کا پہلا قدم ہے۔ ولی نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم یہاں اسی تخلیق کے سفر کا آغاز کرنے آئی ہو۔ کالی ٹیکسی انہیں لندن کی صاف ستھری سڑکوں سے لے کر کینگزنگٹن کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچی۔ ان کا ہوٹل وکٹورین طرز کی ایک سفید عمارت تھی جس کے داخلی دروازے پر سونے کے حروف چمک رہے تھے۔ لابی اندر سے گرم اور روشن تھی، جس میں لکڑی کے کام اور مخملی فرنیچر نے ایک آرام دہ ماحول بنا رکھا تھا۔ ولی نے کاؤنٹر پر بآسانی چیک ان کے مراحل مکمل کیے، جبکہ فجر لابی میں لگی ایک بڑی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں لندن کی ٹیمز ندی کا منظر تھا۔ یہ شہر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہر کونے میں ایک کہانی چھپی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ولی نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ نیچے سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے اور عمارتوں کی روشنیاں رات میں جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میٹنگ کل صبح 11 بجے ہے، ولی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام خود بولتا ہے۔ فجر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چمک تھی، وہ چمک جو کسی بڑے امتحان سے پہلے خود پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نروس نہیں ہوں، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں۔ یہ منزل نہیں، شروعات ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ولی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فجر بھی فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا اور ہاتھ میں ایک پرانے طرز کا ٹیپ ریکارڈر۔ اگر تھکی نہیں ہو تو تمہیں اصل لندن دکھانے لے چلوں؟ اس نے پیشکش کی۔ لندن کو صرف ہوٹل کی کھڑکی سے نہیں دیکھا جاتا، اسے محسوس کرنے کے لیے اس کی رات میں اترنا پڑتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کیمرہ میرے لیے ہے، اس نے اپنے گلے میں لٹکے کیمرے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو نا، خاموشی فن کا پہلا قدم ہے، تو اس شہر کی خاموشی کو، اس کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرو۔ شاید تمہاری تخلیق کو اس کی ضرورت پڑے۔ فجر نے احتیاط سے وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھام لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات مزید بھیگ چکی تھی۔ کینسنگٹن کی سڑکوں پر گیس لیمپ اپنی سنہری دھند پھیلا رہے تھے، جس سے عمارتوں کے سفید ستون اور پالش کیے ہوئے کالے دروازے کسی پرانی پینٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور پتوں کی مہک پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں ہر عمارت کی اپنی ایک تاریخ ہے،
ولی نے ایک وکٹورین گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کچھ میں شاعر رہتے تھے، کچھ میں سیاست دان۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، وقت کی تہوں سے بنی ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ارد گرد دیکھا۔ ان گھروں میں کتنی کہانیاں قید ہوں گی، صدیوں کی ہنسی، آنسو، انتظار۔ وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ ولی نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، اسی طرح رہو۔ گیس لیمپ کی روشنی تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرے میں قید کرو گے۔ نینسی کی سرگوشی شہر میں پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں سامنے ایک پرانی بیلکنی پر جمی تھیں۔ کیمرے کے شٹر کی کلک کی آواز اس خاموشی میں ایک واضح دھڑکن کی طرح ابھری۔ وہ تصویر فجر کی نہیں تھی، بلکہ اس لمحے کی تھی جس میں وہ لندن کی رات اور تاریخ ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ کچھ قدم آگے چل کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ریکارڈر اوپر اٹھایا اور ریکارڈ کا بٹن دبا دیا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف رات کے گہرے سکوت، ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کسی گاڑی کی مدھم آواز کو اس ٹیپ میں قید کرنے لگی۔ وہ شہر کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کی روح کو محسوس کر رہی تھی۔ ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس شہر میں ہر فنکار کو اپنی کہانی مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری کہانی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ فجر نے ریکارڈ کا بٹن آف کیا اور مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ سردی یا گھبراہٹ کی نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کی کھوج کے اطمینان سے پیدا ہوئی تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کے سامنے لندن اپنی تمام تر پراسراریت اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی عظیم تخلیق کا پہلا باب۔ اگلی صبح لندن کی ایک تاریخی سڑک پر واقع ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کی عمارت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس پرشکو عمارت کو سیاہ اور سفید پینلز نے جدید اور کلاسیکی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج بنا دیا تھا۔ عمارت کا وقار ایسا تھا جیسے وقت نے اسے چھوا بھی ہو تو بہت نرمی سے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اور تخلیقی توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا جاتا تھا۔ کانفرنس روم میں شیشے کی لمبی میز کے گرد فجر اور ولی اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لندن کے مشہور فیشن ہاؤس ویرا اینڈ لنچ کے ڈائریکٹر جونیتھن لی اور فلم پروڈیوسر ایما کلارک موجود تھیں۔ جونیتھن ایک ادھیڑ عمر سلجھے ہوئے شخص تھے جن کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی، جبکہ ایما کی نظریں کسی بھی فن پارے کی روح تک سر پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان کی نئی فلم اس وقت شہر کا سب سے بڑا تخلیقی منصوبہ تھی۔ جونیتھن نے اپنی نگاہیں فجر پر مرکوز کیں۔ مس معراج، آپ جس طرح کپڑے کی بناوٹ اور لباس کی ساخت کو استعمال کرتی ہیں، ہم نے جنوبی ایشیا سے ایسا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت جرأت مندانہ ہے، لیکن اس میں گہری سوچ بھی جھلکتی ہے۔ فجر نے متانت سے شکریہ ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محض تعریف نہیں، بلکہ امتحان کا پہلا سوال ہے۔ ایما کلارک نے بات کو آگے بڑھایا۔ ہماری فلم ایک فرضی اور زوال پذیر سلطنت کی کہانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے ملبوسات چاہیے جو مستقبل کی جھلک بھی دیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں بھی ہوں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ڈیزائنرز کی فہرست بنائی تھی اور آپ کا اسٹوڈیو ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے مکمل پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی ضروریات، بجٹ اور وقت کی تفصیلات پر بات شروع کی، جبکہ فجر خاموشی سے ایما کی نگاہوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان انگریز آنکھوں میں بیک وقت تجسس اور شک دونوں موجود تھے۔ میٹنگ کافی لمبی چلی، پھر وہ لمحہ آیا جب فجر نے اپنے پچھلے کلیکشن کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کیں۔ اسکرین پر جب رومانی عہد کے لباس، جدید کڑھائی اور مستقبل کے ڈیزائن سے مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی فیصلے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ خاموشی کو جوناتھن کی آواز نے توڑا۔ اب ہمیں اس فہرست کی مزید ضرورت نہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایما کلارک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ ویرا اینڈ لنچ کے ساتھ ہماری وارڈروب پارٹنر کے طور پر کام کریں گی۔
دنیا آپ کا فن دیکھے گی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ اس فلم کا حصہ ضرور بنے گی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ خبر سنتے ہی وہ کئی پلوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ مس ایما نے فجر سے، جبکہ جوناتھن نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ جب پروجیکٹ انہیں مل گیا تھا تب ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ جوناتھن اور ایما دونوں پل بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تو ریفر کر سکتا تھا۔ میری وائف یہاں تک اپنی قابلیت کے بل پر پہنچی ہیں، انہیں میرے ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ فجر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ولی کا انداز، اس کا اسکاٹش ہونا، وہ ان انگریزوں کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو لندن کی سڑک پر خزاں کی وہی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر اب ان ہواؤں کا احساس بدل چکا تھا۔ اب ان میں سردی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی گرمی تھی۔ اس نے چلتے چلتے فجر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ تو اب تم صرف منار فیشنز کی روح رواں نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی فلم کا چہرہ بھی ہو۔ فجر کی آنکھوں میں ایک گہری روشنی ابھری، مگر یہ کامیابی کے غرور کی نہیں بلکہ اس اندرونی چمک کی تھی جو بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں لندن کی بلند و بالا عمارتوں پر دوڑائیں۔ یہ شہر ایک نئے جال کی بنیاد بننے جا رہا تھا، مگر اس بار عنکبوت اوجھل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، اپنی تقدیر کا جال خود بننے کے لیے تیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط تھا۔ کامیابی کی گرم جوشی نے لندن کی سرد شام کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کینزنگٹن کے اس ہوٹل سے ملحق ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، جس کی مدھم روشنیاں اور دھیمی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھیں۔ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنے کوٹوں میں سمٹے تیزی سے گزر رہے تھے۔ فجر نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور وہ بھی اپنا اوور کوٹ اتار چکا تھا۔ تو ایک بین الاقوامی فلم کی ہیڈ ڈیزائنر، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خالص فخر اور ستائش تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں خزاں کے پتے ہوا میں ناچ رہے تھے۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میڈم، پھر تو اس جشن کو منانا چاہیے۔ ولی نے مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بتائیں کیا کھائیں گی؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید ڈریس شرٹ، کوہنیوں تک فولڈ کف اور گہرے کتھئی، وہ آج بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فجر مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کھلا دیں۔ خوبصورتی سے بندھے اس کے بال اور ان سے نکلتی چند لٹیں۔ ابھی وہ مینیو دیکھ ہی رہے تھے کہ ولی کے فون نے میز پر تھر تھراہٹ پیدا کی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ فون خاموش ہوا مگر چند لمحوں بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس کی تھر تھراہٹ میں زیادہ بے چینی تھی۔ کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے؟ فجر نے نرمی سے کہا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور فون اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب کیا آفت آ گئی؟ وہ دانت بھینچے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو فجر کو سنائی نہ دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ فی الوقت نیل کے ڈرامے نہیں سن سکتا تھا۔ واہ، بیوی کیا ملی، تم دوست کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے آواز آئی جس میں شکایت اور ڈرامائی پن بھرا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہوٹل کے باہر ٹھنڈ میں ٹھوٹا رہا ہوں اور تم عیش کر رہے ہو۔ تم ہو ہی منحوس آدمی، مطلب پرست۔ اس کے الزامات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا مطلب؟ تم لندن میں ہو؟ ہاں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو میری یاد آتی نہیں، سوچا میں ہی سرپرائز دے دوں۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فجر کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ریسٹورانٹ کا نام بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چال میں ایک لاپرواہ سی توانائی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ وہ نیل تھا،
اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی۔ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیل سیدھا آیا اور بنا کچھ کہے اس سے چپک گیا۔ اب وہ یوں چپکے کھڑا تھا جیسے اس کی برسوں پچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ باہر کی نسبت اندر سکون تھا اور اسے یہ سکون بھلا لگا۔ ولی اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرایا۔ بیوی کے لیے شوہر کا دوست سوتن سے کم نہیں ہوتا۔ فجر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو۔ اس کی آواز پر نیل پیچھے ہٹا اور پھر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور نیل نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے تنازع کے بعد ایک انڈین اور ایک پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرد شناسائی جس میں تجسس بھی تھا اور فاصلہ بھی۔ فجر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نیل کو جانتی تھی اور نیل کے لیے وہ پاکستانی ڈائن تھی جس نے اس کے دوست کو خوار کیا تھا۔ دونوں میں رسمی سی ہیلو ہائے ہوئی۔ چوکور میز کی ایک جانب فجر تھی، دوسری جانب نیل اور ان کے درمیان ولی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بتاتا تو تمہارے بیوی کے ساتھ ڈنر کا پلان کیسے خراب کرتا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر فجر کی طرف مڑا۔ ویسے مبارک ہو، سنا ہے آپ نے لندن فتح کر لیا ہے۔ منار فیشنز اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے یہ قابلیت کے بل بوتے پر ہے یا وہ جان بوجھ کر پنگا لے رہا تھا؟ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت منوانے کے لیے صرف کام کی ضرورت پڑتی ہے، جذباتی بلیک میلنگ کی نہیں۔ فجر کا جواب تیر کی طرح لگا۔ اس کا اشارہ صاف نیل کے سرپرائز کی طرف تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی صرف کپڑے ہی نہیں، لفظوں سے بھی لوگوں کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اس نے ولی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی خود کو ادھڑوانا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی سے پہلے اس نے جواب دیا۔ کھانا کہیں پیچھے رہ گیا۔ ایک انڈین اور ایک پاکستانی اپنے نیوز چینلز کی طرح ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ وہ منار فیشنز کی CEO ہے نیل، اور تم ایک کیفے کے مالک ہو۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی نے دونوں کے بیچ صلح کروانے کی ناکام کوشش کی۔ بالکل فرق ہوتا ہے، نیل فوراً بولا۔ میرا کیفے لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے، اور فیشن تو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر فیشن احساس کمتری پیدا کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی اور تم اپنے دوست سے ملنے نہ آتے۔ اب ماحول ایک دلچسپ جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ولی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاہور اور ایڈنبرا کے بیچ چھڑی اس لفظی جنگ کو کیسے روکے۔ ہاں، ٹھیک کہا، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری دوستی کا گواہ پورا ایڈنبرا ہے۔ وہ چڑ کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کمبخت جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری دوستی کو نہیں، پروفیشنلزم کو جانتی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور ایک کامیاب پروجیکٹ دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے نہیں بلکہ لگن اور محنت سے ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ فشاں نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک منار فیشنز کی مالک تھی، دوسرا نیلز کیفے کا، مگر لڑ ایسے رہے تھے جیسے سینڈوچ پر لڑنے والے دو بچے، اور سینڈوچ ہونہ پنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے بس کرو، تم دونوں نے میری ڈنر ٹیبل پر واگا بارڈر بنا دیا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ نیل، تم چپ چاپ بیٹھو اور کھانا آرڈر کرو، اور فجر، تم اسے اگنور کرو، یہ پیدائشی ڈرامہ کوئین ہے۔ اس نے کوئین پر زور دیا۔ ولی کے اس جملے پر فجر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نیل نے بھی مصنوعی غصے سے منہ پھلا لیا۔ سرد جنگ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں کی تپش اب بھی باقی تھی۔ ولی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جشن 2 لوگوں کا تھا، مگر اب یہ 3 لوگوں کی ایک ایسی شام بن چکا تھا جس میں کامیابی کی خوشی بھی تھی، دوستی کی شرارت بھی، اور ایک نئی
انوکھی رقابت کی پہلی دستک بھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں سرکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر کی دیوار پر شام کی سنہری دھوپ آخری ہچکیوں پر تھی۔ ارسل ایک موٹے شیشے والے کمرے میں میز پر جھکا بیٹھا تھا، جیسے خود پر بوجھ لاتے ہو۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی تھیں، جبڑے سختی سے بھیجے اور آنکھوں کے نیچے نیند کی محرومی کے گہرے سائے۔ فجر کے ہاتھوں ہوئی ذلالت وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ ولی کے تھپڑ اسے سونے نہیں دیتے تھے، اس کی زندگی حرام ہو گئی تھی۔ مر جانا چاہتا تھا، مگر اپنے والدین کے لیے زندہ رہنا تھا۔ مگر ان سب سے بھی زیادہ خوفناک تھا وہ سکوت جو اس کے اندر پل رہا تھا، ایک ایسا سکوت جو نہ تو چیخنے دیتا ہے نہ رونے۔ میز پر ایک بھورا پارسل صبح سے رکھا تھا، اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، بس اس کا نام لکھا تھا۔ وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا، جیسے اس سے نکلنے والی کوئی غیر مرئی کشش اسے کھینچ رہی ہو، مگر وہ اب تک کام میں مگن ہونے کی وجہ سے نہیں کھول پایا تھا۔ مگر اب تھکن ایک بار پھر غالب آ چکی تھی، تذلیل کا زہر پھر سے دل میں اترا۔ فجر کا انکار، ولی کی برتری، اپنی شکست، سب اسے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے پارسل اٹھایا، دھڑکتے دل سے اس کی گرہیں کھولیں، جیسے جانتا ہو کہ یہ کوئی عام لفافہ نہیں، جیسے یہ بہت کچھ بدلنے والا ہو۔ اس کی چھٹی حص اعلان کر رہی تھی۔ جیسے ہی پارسل کھولا، پرانی تصاویر اس کے سامنے بکھر گئیں، کچھ میز پر گریں، کچھ اس کی جھولی میں آ گئیں۔ کمرہ اچانک سرد محسوس ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی، آنکھیں اسے چھونے کے لمحے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تصویر میں فرقان گردیزی تھا، اس کا چچا، جنہیں وہ بہت چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی، وہ فجر نہیں تھی، لیکن فجر جیسی تھی۔ نقش ویسے، ناک کی ساخت، ہونٹوں کی نرم سی قوس، ہر چیز ایک جیسی تھی، مگر کچھ مختلف تھا، جیسے وقت کی دھند سے ابھری کوئی پرچھائی۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، منار معراج، فجر کی وہ بہن جو مر چکی تھی، جس کا اس کے چچا کے ساتھ تعلق رہا تھا۔ اس کے باپ کے مطابق اس کے چچا کی حالیہ حالت کی ذمہ دار وہی تھی۔ ایک ایک تصویر اس نے جھپٹے میں اٹھا کر دیکھنی شروع کی، جیسے کسی ادھ-کھلی قبر سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک تہ لگا کاغذ نظر آیا، نیا نکور کاغذ، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ پھر کاغذ کھلا، پہلا لفظ جو سامنے آیا، ڈی این اے انالیسس رپورٹ۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، سانس حلق میں اٹک گیا، لائنیں دھندلا رہی تھیں، لیکن ایک نام بار بار چمک رہا تھا، فرقان گردیزی، بایولوجیکل فادر، فجر معراج، سبجیکٹ چائلڈ۔ ڈی این اے رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ فجر فرقان گردیزی کی بیٹی تھی۔ ایک خالی پن، ایک خوف، ایک صداقت، جیسے خنجر کی طرح اس کی چھاتی کے بیچوں بیچ پیوست ہو گئی ہو۔ وہ جو تصویریں دیکھتے وقت کھڑا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی، دیواریں قریب آ رہی تھیں، روشنی دھندلا رہی تھی، سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، مگر سب کچھ سامنے تھا۔ فجر معراج الدین کی بیٹی نہیں تھی، وہ فرقان گردیزی کی بیٹی تھی، یعنی اس کی چچا زاد۔ نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ فجر، منار اور فرقان، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکھڑا گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ میز کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر جیسے ہر چیز شکستہ ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے اس سے یہ سب چھپایا تھا، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ چلا اٹھا، آواز میں لرزش، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تباہی تھی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، بچپن، خاندان کی خاموشیاں، منار کا نام جسے ہمیشہ ایک راز کی طرح لیا گیا، جس سے تباہی گردانا گیا، جس کی وجہ سے فجر کو اس سے دور کیا گیا، اور اب یہ راز پوری شدت کے ساتھ پھٹ چکا تھا۔ کمرہ اب دفتر نہیں، عدالت بن چکا تھا، جہاں وہ سچائی کے کٹہرے میں کھڑا اپنے باپ کو مجرم ماننے پر مجبور تھا۔
کمرے میں ایک سناٹا تھا، مگر وہ خاموشی نہیں تھی، وہ انتظار کی دھمک تھی۔ وہ لمحہ جو سالوں سے دبایا گیا آج لفظ بننے والا تھا۔ برہان گردیزی اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھا تھا، کندھوں پر ایک شاہانہ شال، ہاتھ میں چائے کا کپ، سامنے روشن شمع، اور چہرے پر وہی سنگین خاموشی جس سے کبھی کوئی سوال ٹکرا نہیں سکا۔ مگر آج دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ ارسل اندر داخل ہوا، تھکے قدم مگر لہراتا ہوا وجود، ہاتھوں میں وہی ڈی این اے رپورٹ، آنکھوں میں خون اترتی ہوئی تیز روشنی، اور سینے میں ایک ایسا طوفان جو برسنے والا تھا۔ برہان گردیزی نے سر اٹھایا۔ بیٹے کی آنکھوں میں کچھ تھا، وہ پرانی فرما برداری نہیں، وہ مروت نہیں بلکہ شعلہ تھا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی بابا۔ کمرے میں گونجتی آواز لکڑی کی دیواروں سے ٹکرا کر جیسے صدائیں بن گئی۔ اس میں درد تھا، تکلیف تھی، ٹوٹا ہوا مان تھا۔ برہان گردیزی نے سکوت سے اس کی طرف دیکھا، کوئی تاثر نہ دیا، بس ساکت رہا۔ ارسل 2 قدم آگے بڑھا۔ آپ جانتے تھے کہ فجر کون ہے، آپ جانتے تھے وہ منار کی ہم شکل ہے، فرقان چچا کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، پھر بھی آپ نے اسے ٹھکرا دیا، کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں تھامی رپورٹ لرز رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم معراج الدین کی اولاد کو اپنے دروازے پر قبول نہیں کریں گے، مگر وہ تو آپ کے ہی خاندان کی بیٹی تھی، آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ برہان گردیزی کی آنکھیں ذرا سکڑیں، جیسے صدیوں پرانے کسی زخم کو چھو لیا گیا ہو۔ ارسل کی آواز بلند ہو رہی تھی، جذبات کے بے قابو ریلے میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، آپ نے یہ جان کر بھی میری زندگی کو ایک سیاسی کھیل بنا دیا۔ میں کوئی وارث تھا یا کوئی مہرہ؟ برہان نے آخر کار آہستگی سے چائے کا کپ رکھ دیا۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی ارسل، محبت سب کچھ ہوتی ہے بابا، کم از کم میرے لیے سب کچھ تھی۔ اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو مرد روتے ہوئے نہیں، بکھرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ اسے اب اپنا آپ نظر آنے لگا تھا، بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ نے فرقان چچا کی بیماری کو اپنی جیت سمجھا اور اورنگزیب خاندان سے دشمنی کو اپنی جنگ، مگر درمیان میں ہم بچے کیا تھے، بیج یا لاشیں؟ برہان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی لرزش آئی، جیسے وقت کے پردے پھٹ رہے ہوں۔ ارسل آگے بڑھا، میز پر رپورٹ پھینکی۔ یہ ہے آپ کا سچ، اور یہی ہے میری بربادی کا آغاز۔ آپ کے فیصلے نے مجھ سے فجر کو چھین لیا، کیا آپ کو کبھی افسوس ہوا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان گردیزی نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں نے جو کیا خاندان کے لیے کیا، تمہارے لیے بھی جھوٹ۔ آپ نے جو کیا اپنی انا کے لیے کیا، اور میں آج پہلی بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، برہان چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب جاننے کے لیے تم ابھی بچے ہو ارسل۔ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے کندھے جھک گئے ہیں بابا، دیکھیں میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے وارث ہو۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ میں وارث نہیں بننا چاہتا، میں صرف وہ مرد بننا چاہتا تھا جسے فجر قبول کرتی، اور آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ وہ اپنی آستین سے آنکھیں صاف کرتے ڈی این اے رپورٹ وہیں پھینکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے برہان گردیزی کی بھویں سکڑ گئیں، ان کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اتنا بڑا راز آخر کون جانتا تھا؟ باقی کا کھانا غیر معمولی خاموشی میں کھایا گیا۔ ماحول میں تناؤ ایسا تھا کہ اسے چھری سے کاٹا جا سکتا تھا، البتہ فجر نے اس خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ہر 2 نوالوں کے بعد ایک جتاتی نظر نیل پر ڈالتی۔ نیل غصے سے پاستا میں کانٹا گھماتا رہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر پاکستان واپس پھینک سکتا۔ کھانے کے بعد وہ ریسٹورانٹ کی گرمائش سے نکل کر لندن کی سرد رات میں آ گئے۔ تیز یخ بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ فجر نے فوراً اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور گرم اسکارف اپنی گردن اور کانوں کے گرد مزید کس کر لپیٹ لیا۔
ولی نے اپنا اوور کوٹ پہنتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے نظریں پھیرے ہوئے تھے۔ تھوڑی واک کرتے ہیں، پھر کہیں بیٹھ کر کافی پئیں گے، اس نے تجویز دی۔ باہر نکلتے ہی نیل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ولی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو چڑھانا چاہتا تھا۔ فجر نے اپنی نظروں کی تپش اس کی پشت پر مرکوز کر دی۔ ولی نے یہ محسوس کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور نیل کو نرمی سے کھینچ کر اپنی دوسری جانب کر لیا۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان ایک انسانی دیوار کی طرح چل رہا تھا۔ ایک طرف بیوی، دوسری طرف بیوی نما دوست، ایک طرف انڈیا، دوسری طرف پاکستان۔ فجر نے کوٹ شوز پہن رکھے تھے اور اس کا بڑا سا چمڑے کا بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ نیل نے بغیر کسی تمہید کے فوراً پوچھا۔ کچھ ٹائم اور، ولی نے آہستگی سے جواب دیا۔ واپس؟ لیکن کہاں؟ فجر کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسکاٹ لینڈ، اپنے ملک، اور کہاں؟ نیل نے منہ بنا کر جواب دیا، جیسے یہ دنیا کی سب سے واضح بات ہو۔ فجر نے ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کا طوفان تھا۔ تم اسکاٹ لینڈ واپس چلے جاؤ گے؟ ان کی کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ولی جواب دیتا، نیل بول پڑا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے آپ کی وجہ سے خوار ہوتے ہوئے، اب تو آپ کو مان جانا چاہیے۔ 4 سال ہونے والے تھے ان کے نکاح کو، اور نیل صحیح کہہ رہا تھا۔ تو کیا مجھے بھی اسکاٹ لینڈ جا کر رہنا ہوگا؟ وہ اب بھی ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی کہ ولی کو لگا وہ کسی بھی لمحے بارود کی طرح پھٹ سکتی ہے۔ لڑکیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ نیل نے ایک فسادی ساس کی طرح آگ لگائی۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فجر کے قریب ہوا۔ مجھے پاکستان پسند آ گیا ہے، میں تمہارے ساتھ وہیں رہ لوں گا۔ اس نے بارود پر سیفٹی پن لگا دی۔ فجر کے چہرے پر ایک دم چمک لوٹ آئی، جیسے سرد رات میں کوہر چھٹ گیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر نیل کو ایک فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ البتہ وہ ولی کی بات پر بدک اٹھا تھا۔ تم یوں نہیں مکر سکتے ولیم۔ اس نے آگے بڑھ کر ولی کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تم نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، ہم تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا دلہن واپس لے کر آؤ گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی پاکستانی داماد بن کر وہیں رہتے ہوئے؟ وہ اسے غیرت دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے، تم کیوں مجبور کر رہے ہو؟ فجر آگے بڑھی۔ انڈیا اور پاکستان ایک بار پھر بیچ سڑک پر آمنے سامنے تھے۔ نیل نے بے یقینی سے ولی کو دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تمہیں اردو ہندی نہیں سکھانی چاہیے تھی، تم ایک نمبر کے احسان فراموش ہو۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا ان سے چند قدم آگے نکل گیا۔ ولی کو اس وقت کچھ بھی کہنا فضول لگا۔ وہ فجر کی جانب مڑا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ فجر نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد اسے اپنے پیر ہیلز میں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ رک گئی۔ میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے جوتے تبدیل کرنے ہیں۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب رکھے ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ولی اور نیل بھی رک گئے۔ نیل اب بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ فجر نے اپنے کوٹ شوز اتارے اور اپنے بڑے سے بیگ سے سنیکرز نکالے جو اس نے احتیاطاً رکھ لیے تھے۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ تم بالکل بدل گئے ہو ولیم، تم وہ آدمی نہیں ہو جو میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ نیل اب شکوے کر رہا تھا۔ فجر نے جھک کر سنیکر پہنا اور اب وہ اس کے تسمے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکارف اور کوٹ کی وجہ سے اسے کچکنے میں مشکل ہوئی۔ ٹھہرو، میں کر دیتا ہوں۔ ولی اس کے سامنے گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ نیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ نیل کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں شرارت، جیت اور خالص جلانے کا عنصر تھا، اور پھر واپس ولی کو دیکھنے لگی جو اس کے سنیکر کے تسمے باندھ رہا تھا۔ سنیکرز پہننے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکون مل گیا۔ پھر اس نے قدرے معصومیت سے ولی کی طرف دیکھا۔ میں یہ بیگ اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں، کیا تم یہ پکڑ لو گے؟ ولی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کا بھاری بیگ پکڑ لیا۔
اب وہ ان کے آگے چل رہی تھی۔ آرام دہ سنیکرز پہنتے ہی اس کی چال میں نئی توانائی آ گئی تھی۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ ولی نے اس کا بیگ ویسے ہی پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی شاپنگ بیگ پکڑے ہو۔ ایڈمبرا کی جتنی لڑکیوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا ان سب کا بدلہ یہ پاکستانی عورت تم سے لے رہی ہے، وہ جل بھن کر بولا، جبکہ ولی صرف مسکرایا تھا۔ تم ولیم جوزف ہو ہی نہیں سکتے، میں مانتا ہی نہیں۔ تم اتنے کیسے بدل سکتے ہو؟ کہاں گیا تمہارا غرور، تمہاری انا؟ نیل کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ولی نے آگے چلتی فجر کی پشت کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت میں کیسی انا، کیسا غرور، وہ مجھے دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہے۔ وہ محبت سے بولا، وہ تمہاری حرکتوں سے دکھ بھی رہا ہے۔ نیل نے برا سا منہ بنایا۔ چلتے چلتے وہ ایک روشن کونے پر کھڑی کافی شاپ کے پاس پہنچ گئے۔ فجر بھی رک گئی۔ کافی کون لائے گا؟ سوال ولی کا تھا، جو جوتے پہنا کر جوتے اٹھا کر غلامی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر رہا ہے، وہی لائے گا۔ نیل نے طنز کیا، کچھ لوگوں کو محبت اور غلامی کا فرق سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ میری اور ولیم کی دوستی کسی بھی محبت سے زیادہ گہری اور پرانی ہے۔ نیل نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس سے پہلے کہ لفظوں کی یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی، ولی نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر رکھا۔ اس کی خاموشی اور اس حرکت نے دونوں کو چونکا دیا۔ بس، اس کی آواز اس بار جھنجھلائی ہوئی نہیں بلکہ حتمی تھی۔ میں کافی لینے اندر جا رہا ہوں۔ میرے واپس آنے تک تم دونوں نے اپنے معاملات سلجھا لیے ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دونوں کو سخت نظروں سے گھورا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو یا نظر انداز کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری موجودگی میں یہ چونچ لڑانا بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کافی شاپ کے اندر چلا گیا۔ باہر لندن کی سرد رات میں فجر اور نیل اکیلے رہ گئے۔ کافی شاپ کے شیشے کے دروازے پر لگی گھنٹی بجی اور ولی کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے پیپر کپ تھے جن سے گرم بھاپ اٹھ کر لندن کی سرد ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کے منظر پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب، جیسے 2 مخالف قطب جو کسی صورت ایک دوسرے کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوں۔ ان کے قدموں کے درمیان فجر کا وہ بھاری بھرکم بیگ ایسے رکھا تھا جیسے کوئی لاوارث سامان ہو۔ وہ دونوں اتنے ضدی تھے کہ ولی کے دیے گئے الٹیمیٹم کے چند منٹوں میں بھی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور ان کے بیچ کی خالی جگہ پر کی۔ ایک کپ نیل کی طرف بڑھایا اور دوسرا فجر کی طرف۔ دونوں نے خاموشی سے کپ تھام لیے۔ تم اپنے لیے نہیں لائے؟ نیل نے اپنے کپ سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر ہمیشہ کی طرح آدھا کپ چھوڑ دے گی اور اسے کھانے پینے کی اشیاء ضائع کرنا برا لگتا تھا۔ اس کی بچی ہوئی کافی وہ پی لیتا تھا۔ یہ ان دونوں کے درمیان کا ایک انکہا معمول تھا۔ اس نے جھک کر زمین پر رکھا بیگ اٹھایا اور ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دائیں بائیں چل رہے تھے اور وہ ان کے بیچ میں، جیسے 2 متحارب ملکوں کے درمیان ایک امن فوج ہو۔ ماحول کی کشیدگی کم کرنے کے لیے اس نے نیل سے بات شروع کی۔ ایڈمبرا میں سب کیسے ہیں؟ آنٹی انکل ٹھیک ہیں؟ وہ اسکاٹ لینڈ کا، وہاں کے جاننے والوں کا اور گھر والوں کا پوچھ رہا تھا۔ نیل بھی مختصر جواب دیتا رہا۔ لندن کی سڑکوں پر رات گہری ہو رہی تھی۔ گیس لیمپس کی زرد روشنی وکٹورین عمارتوں پر پڑ کر ایک پراسرار سا حسن پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے اچانک پوچھ لیا، ویسے کافی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے یہ سوال یوں ہی پوچھا تھا مگر اگلے ہی پل نیل اور فجر دونوں نے ایک ہی لمحے میں اپنے اپنے کپ اس کی طرف بڑھا دیے۔ تم پی کر دیکھ لو۔ 2 ہاتھ، 2 کپ اور بیچ میں وہ۔ اب وہ کس کا کپ تھامتا؟ ایک کو تھامنا موت تھا۔ نہیں شکریہ۔ وہ ان کی اس سرد جنگ سے تنگ آ کر انکار کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو ایک پر ہم نظروں سے دیکھا اور اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ چہرے پر اب شرمندگی تھی۔ اس کی قسمت بھی عجیب ہی ہے، نیل نے ولی کی چوڑی پشت کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بیگ اٹھائے ان سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ پہلے 2 سال باپ نے قید رکھا، اب بیوی نے کر لیا۔ اس کے آخری جملے پر فجر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب باپ نے قید میں رکھا؟ اس نے الجھ کر نیل کو دیکھا۔ اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ اس کے یوں چونکنے پر نیل بھی ایک پل کو رکا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ واقعی حیران تھا۔ کیا ولیم نے ابھی تک اسے یہ سب نہیں بتایا؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ فجر کی الجھن بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ نیل نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر لکھی بے خبری کو پڑھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے چہرے پر وہ نشان کیوں ہیں؟ اس بار فجر کے اندر صحیح معنوں میں کچھ ٹوٹا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ نشان جسے اس نے کبھی معمولی چوٹ سمجھا تھا، اس کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک قید، ایک باپ۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور پھیلی ہوئی آنکھوں سے نیل بہت کچھ سمجھ گیا۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے تانا مارنے کی کوشش میں ایک بہت گہری اور حساس بات چھیڑ دی ہے۔ اس کے لہجے سے طنز غائب ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور ولی کے ساتھ جا ملا، جبکہ فجر چند پلوں کے لیے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ لندن شہر اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ ڈبل ڈیکر بسیں گزر رہی تھیں، لوگ ہنس بول رہے تھے، مگر فجر کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی نظریں صرف ولی کی پشت پر جمی تھیں، اس شخص پر جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی روح پر لگے سب سے گہرے زخم سے ہی ناواقف تھی۔ باہر کی سردی کچھ بھی نہیں تھی، اصل ٹھنڈ تو اب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ رات کیسے گزری تھی، یہ سوال صرف ولی کے سینے میں دفن تھا۔ ایک طرف نیل کی جذباتی بلیک میلنگ اور بچپنے کی ضد تھی، اور دوسری طرف فجر کی ہٹ دھرمی۔ اسے تو ان کے CEO ہونے پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے ان دو متحارب محاذوں کے بیچ ایک نازک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے رات گزاری تھی، ایک ایسا پل جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا تھا۔ ایئرپورٹ کا وسیع و عریض لاؤنج اپنی تمام تر روشنیوں اور ہنگاموں کے باوجود ایک عجیب سی اداسی لیے ہوئے تھا۔ تینوں روانگی کے گیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ فجر اور نیل کے درمیان فاصلہ اب بھی برقرار تھا، مگر کل والی تلخی کی جگہ اب ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ دونوں کسی صورت ولی کو بانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ نیل کا سامان چیک ان ہو چکا تھا اور اب الوداع کا وقت تھا۔ وہ ولی کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک گہری اداسی بھی چھپی تھی۔ اس نے ولی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اس بار اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، صرف خالص دوستی کا مان تھا۔ جلدی واپس آ جانا، ایڈمبرا تمہارے بغیر سونا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، بھولنا مت۔ ولی نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آ جاؤں گا۔ نیل اس سے الگ ہوا اور پھر فجر کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر وہی پرانی رقابت ابھری، مگر پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور آپ بھی بھابھی صاحبہ۔ اس نے آخری جملہ خاص طور پر فجر سے کہا تھا۔ کہا اس نے فجر سے تھا، مگر ولی کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑ گیا۔ دل میں ہلچل سی مچ اٹھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ فجر نے اس کے برعکس انتہائی سنجیدہ انداز میں صرف سر ہلایا، جیسے یہ خطاب قبول کر لیا ہو۔ نیل نے آخری نظر ان دونوں پر ڈالی اور وہیں ٹھہر گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں کے خاکستری رنگ کے لمبے کوٹ انہیں ایک جیسا دکھا رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی اور اس کے ساتھ کھڑا وہ نشان زدہ چہرے والا لڑکا، جو دنیا کی نظروں سے بچا کر اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، وہ ہر منظر مکمل کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ولی اس لڑکی کے لیے خوار ہوا تھا تو یہ خوار ہونا رائے گا نہیں تھا۔
یہ لڑکی اس کے لیے بہت حساس یعنی ٹچی تھی. وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کے بہترین دوست کے ساتھ بھی نہیں. وہ غلط جگہ خوار نہیں ہو رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے ادھورے پن کو بھرتے تھے، ایک دوسرے کے کرب کا مرہم تھے، ایک دوسرے کی کمی کا جواب تھے. اس نے دل کی گہرائی سے ان دونوں کے لیے دعا کی. ایک آخری بار ہاتھ ہلایا اور مڑ کر امیگریشن کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا. اس کی چال میں اب سکون تھا. جب نیل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ولی نے ایک لمبا سانس بھرا. اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں نیل غائب ہوا تھا. لندن کی سردی اب ایئرپورٹ کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی. مجھے تمہارا دوست بالکل پسند نہیں آیا، ناک چڑھا کر کہا اور پلٹ گئی. اچھا؟ ولی نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے ساتھ چل پڑا. شاید اس کا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہو. مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ سینے پر ہاتھ باندھے تیز تیز چل رہی تھی. کس بات سے فرق پڑتا ہے؟ وہ شرارتی آنکھیں لیے پوچھ رہا تھا. مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو میری چیزوں پر حق جتائیں. لیکن میں کوئی چیز تو نہیں ہوں. اس نے کس معصومیت سے احساس دلایا. وہ فوراً رک گئی. ولی کو بھی رکنا پڑا. وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی. وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا اگلا جملہ سننا چاہتا ہو. اب یہ مت کہہ دینا کہ میں بھی تمہارا ہی ہوں. اس نے شرارت چھپانے کی بھرپور کوشش کی. کیا تم نہیں ہو؟ بھویں سکیڑ کر الٹا پوچھا. وہ اب سڑک کے درمیان کھڑے تھے. لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے. تم کہہ دو گی تو ہو جاؤں گا. وہ ایک قدم آگے آیا. وہ اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی. کشادہ پیشانی، کٹاؤ دار ہونٹ، خمزدہ بال، کتھئی آنکھیں اور وہ نشان. مسٹر جوزف کو اگر لگتا تھا کہ ان کا بیٹا دنیا کا وجیح ترین مرد تھا تو انہیں صحیح لگتا تھا. میں کیوں کہوں؟ وہ نظریں چرا گئی. اگر تم نہ ہوئے تو؟ وہ ایک مزید قدم آگے آیا. جانم، کہو تو صحیح، تمہارے ہونے کے لیے میں تیار ہوں. اس نے اس قدر خوبصورتی سے کہا کہ فضا تھم سی گئی. وہ چند ثانیہ اسے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے ہنس دی. لندن کی خزاں میں بہار چھا گئی. یہ شام کے بعد کا وقت تھا. ایسٹ اینڈ کا علاقہ جہاں تاریخ اور جرم کی داستانیں ایک دوسرے میں گندھی ہوئی تھیں، رات کے سائے میں ڈوب رہا تھا. وائٹ چیپل کی ایک گلی جو اپنی پتھریلی زمین اور گیس لیمپ کی یاد دلانے والی مدھم روشنیوں کی وجہ سے مشہور تھی، ایک آسیب زدہ خاموشی اوڑھے ہوئے تھی. وہ دونوں ایک پرانی وکٹورین عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس کی دیواروں پر وقت نے اپنی کہانیاں لکھ دی تھیں. فجر کی آواز میں ایک زندگی سے بھرپور جوش تھا. وہ عمارت کے گوتھک طرز تعمیر پر تبصرہ کر رہی تھی. مجھے کافی پینی ہے. وہ جب بول بول کر تھک گئی تو فرمائش کی. میں سامنے والے کیفے سے لے کر آتا ہوں. ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. اس کی مسکراہٹ میں ایک اپنائیت تھی. یہاں سے ہلنا مت. فجر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر عمارت کے نقش و نگار میں کھو گئیں. اسے ولی کا یوں خیال رکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا. گلی میں اترتی شام کی دھند ایک پراسرار خوبصورتی رکھتی تھی. وہ اپنے فون میں مصروف تھی. ایک سیاہ چمکتی ہوئی سیڈان کار جیسے کسی شکاری جانور کی طرح بے آواز گلی میں داخل ہوئی اور فجر کے پاس آ کر ایک جھٹکے سے رکی. اس کا انجن یوں خاموش تھا جیسے وہ بجلی سے چل رہی ہو. فجر نے سر اٹھایا. دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے اور چند لڑکے گاڑی سے اترے. وہ کم عمر تھے جیسے کالج اسٹوڈنٹس ہوں جو نشئی تھے. فجر کا جسم خطرے کو بھانپ کر سرد پڑ گیا. اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. ایک نقاب پوش نے کسی عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کا بازو فولادی گرفت میں لے لیا. چھوڑو مجھے! اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی کیونکہ دوسرے نقاب پوش نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا. اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی. اس کے ناخن حملہ آور کے بازو پر لگے مگر ان کی گرفت میں کوئی لرزش نہ آئی. اس نے اپنے نوکیلے ہیل والے جوتے سے ایک کی پنڈلی پر وار کیا.
جس سے وہ کراہا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی اور گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ گاڑی کے اندر فجر کی بقا کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ تنگ جگہ، سگریٹ اور سستی شراب کی ملی جلی بدبو اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی کوہنی ایک نقاب پوش کے پیٹ میں ماری، اپنے ناخنوں سے دوسرے کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی، اور جب ایک نے اس کے بال پکڑ کر اسے قابو کرنا چاہا تو اس نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں تھی، وہ بس آس پاس مختلف گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی آواز میں خوف پر غصہ غالب تھا، مگر ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک شیطانی خوشی کے۔ ایک نے اس کا سر پکڑ کر سیٹ کی کھڑکی سے دے مارا۔ شیشے سے ٹکرانے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، دوسرے نے اپنی پستول کا بھاری بٹ نکالا اور اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے وار کیا۔ ایک گہری سکننگ آواز ابھری، اس کے منہ سے کرپناک آہ نکلی اور آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کی پیشانی سے گرم خون کی ایک لکیر بہہ کر اس کی آنکھ میں داخل ہو گئی، جس سے اس کی بینائی مزید دھندلانے لگی۔ اس کی مزاحمت اب کمزور پڑ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے، مگر حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر نہیں کھول پائیں۔ ولی کیفے سے کافی لے کر مڑا ہی تھا کہ اسے اپنی پشت پر ایک غیر معمولی سکوت کا احساس ہوا۔ وہ سکوت جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ ٹائروں کی ایک تیز چرچراہٹ کی آواز نے اس کا دل حلق میں پہنچا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جس جگہ فجر کھڑی تھی وہاں اب صرف ہوا تھی۔ ایک سیاہ کار تیز رفتاری سے گلی کے کونے میں سے مڑ رہی تھی۔ وہاں کھڑے چند لوگ خوفزدہ تھے، ان میں سے ایک دو پولیس کو فون ملا رہے تھے۔ فجر! کافی کے کپ اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر بکھر گئے اور وہ سرپٹ کار کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قدموں میں جنونی تیزی تھی، اس کے پھیپھڑے جل رہے تھے، مگر اسے صرف وہ کار نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا، اب وہ پولیس کو فون کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر وہ گاڑی کا ماڈل، رنگ اور وائٹ چیپل کی گلی کا پتہ بتا رہا تھا۔ کار تنگ گلیوں کے بھنور میں غائب ہو رہی تھی اور ولی کی امید ہر قدم پر دم توڑ رہی تھی۔ پھر اچانک کار ایک سنسان موڑ پر رکی۔ ولی کے قدم وہیں جم گئے۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ایک بے جان وجود کو کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح فٹ پاتھ پر دھکیل دیا گیا۔ فجر! اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر مسل دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام چہرے گھوم گئے جنہیں وہ کھو چکا تھا۔ اس کی ماں، نینسی، نہیں، اب اور نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کسی اور عورت کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خیال اس کے اندر بجلی بن کر دوڑا اور وہ اپنی تمام تر قوت سے اس کی طرف بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکے نے باہر جھانکا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور پھر گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فجر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ لمحہ جب اس کا زخمی خون آلود چہرہ ولی کے سامنے آیا، وقت جیسے تھم گیا۔ اس کی پیشانی پر گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ آنکھیں کھولو پلیز فجر، پلیز! اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے فجر کو خود میں ایسے بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنی روح میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ جو مکمل ساکت تھی، اس کی حرکت پر کراہ اٹھی۔ اس کراہ نے جیسے ولی کی رکی ہوئی سانسیں بحال کر دیں۔ وہ زندہ تھی، خدا کا شکر ہے وہ زندہ تھی۔ آئی ایم سوری فجر، آئی ایم سو سوری۔ اسے لگا تھا اس نے فجر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے اہم عورت کو کھو دیا تھا۔ وہ تو اسے اپنی محبت کا یقین دلانے والا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے بہتے خون اور گہرے زخموں کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس زخم پر ہاتھ رکھے، کہاں مرہم لگائے۔ میں ٹھیک ہوں، فجر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ اسے خود میں بھینچے ہوئے یہی جملہ دہرا رہا تھا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا درد سمٹ آیا تھا۔ اس کی خون آلود خوشبو ولی کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔
اور تبھی دور سے پولیس کے سائرن کی تیز ہوتی آواز سنائی دی، جو اس خاموش زخمی لمحے کو چیرتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔